الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا وقال الله تعالى في مقام آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Today I want to talk about zikr of Allah. That how important and how powerful zikr of Allah is, which is these days overlooked by thinking about it just rotating of the tasbih. But that is just a tip of the iceberg. But if you go deep into it, you will realize that how effectively it changes your life. And I have also witnessed with my own eyes, and I've seen people, and I've also experienced that how it completely changes, transforms a personality. So zikr in our life is very, very important. So today I want to talk about it. But before talking about zikr, I want to first talk about how a person reaches that stage of personality where he forgets Allah subhanahu wa ta'ala, and due to which his heart becomes hard and he is unable to do good deeds. So first I want to talk about this personality, how a personality develops. And then I want to run a diagnostic test. And then what are the remedies for it? So when I was in college, I read about Freud and Jung. They're the famous psychologists. Some 100 years ago, they said, when you go out in the public, you're bombarded with this information and your mind accepts and receives all that information and it stores it in its mind. And it keeps the information it likes, and it rejects the information it doesn't like, but it's still there in the back of your mind. It jumps out sometime. So based on that information, a personality is born with id, ego, and superego. And this is what these guys, they have said this 100 years ago. And I was thinking to myself that today we have got these two sources of communication, which is TV and mobile phone, which is in turn connected to a third source, which is internet. And now a 5-year-old boy, he's sitting in his room and he is connected to the whole world and he's receiving all that information through his mobile phone while sitting in his room. And he doesn't have to go out in the public. And imagine the amount of information he is receiving and what sort of information he's receiving. There's no filtration to it. And based on that information, his personality is born. And similarly, some other kid, some other guy, some other girl or boy in the world, they are also going through the same experience. And these boys and girls are developing a personality which is purely based on their carnal desires. And they become the slaves of the society. And they are not slaves of the perfect deity, which is Allah subhanahu wa ta'ala. Because all the time, they're just sitting in front of these devices
and they're just taking in all that information. And based on that information, of course, their personality is born. And so when they grow up, they go out and they resonate their ideas. So when they do that, a society is born. A society of people that have their own ideas. Most of the ideas are weird because they are following their desires. There was no filtration in that communication that they were receiving through internet and mobile phone and TV. So based on that information, their personality was born. And now they are behaving because of that information that is stored in their mind. And now this is a proper mind that has got his own ideas. And he wants to do or she wants to do whatever comes to their mind. And there's no stopping. So what is good, what is bad, it doesn't matter. They will go and do it. And today we can witness it with our own eyes, and we can see the society, that how people are behaving in the society. So what basically happens is when you follow your own desires, then nothing is bad. And since you are living in a society, whatever you do, you will be appreciated. For example, if you want to commit a zina, you don't want to marry and you just want to have, a relationship without marriage, in this kind of society, they'll say it's fine. And then if you want to go and do a job in a Saudi organization, it's fine. It doesn't matter. If you want to backbite someone in the college or school, that's called socializing, gossip. And if you want to drink, that's fine. You can drink as well. You can have alcohol as well. It's no problem. So alcohol and milk becomes the same. So with this behavior, with this personality, you are allowed to do everything that you want. Like that's why Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam said, "Ad-dunya sijnu mu'min wal jannatul kafir." That this world is like a prison for the believer, and for the non-believers, it's just Jannah, it's heaven, because they are allowed to do everything. So this is a personality that is born now, right? Now, let's run a diagnostic test that whether we are suffering from it or not. It's a very simple diagnostic test. If somebody asks you, hey, it's prayers time, let's go to the mosque. And you say, I don't feel like it. So it means you are affected. It means you don't feel like going and doing a good deed. It means that something is wrong with your heart. And somebody says, hey, it's time, let's go and recite Quran. You say, can't. Say, let's go and hear that bayan. Let's go and listen to that person who's talking about deen, but you don't feel like it. But if somebody says that, hey, let's go for movies, and you say, yeah, fine, let's go. Let's have a party. Yeah, fine, let's go. So it means there has been some contamination. That's why you don't feel like doing good deeds. Because all this time you were receiving this information, it was contaminating your heart. It was contaminating, it was affecting your heart. And your heart is unable to respond to the call of Allah, to a good cause. Why? Because all this time you were receiving this information that has completely affected your heart. And see, the sins are of two types, one that can be seen and one that can't be seen. The seen sins are like zina, like lying,
backbiting, all these sins that you can see. And some of the sins are you cannot see, but they are affecting your heart, and that you're not even aware of it, and it's damaging, it's contaminating your heart. For example, if I give you a glass of water with an ink in it, a drop of ink in it, it becomes dark color, and I say, "Can you drink this water?" You say, "No, I can't because it's dirty. I can see there's some contamination in the water." Or if I give you a glass of water and I put just a drop of urine into it, sharp ka ek katra agar main usme dal दूं, you will not notice it. And if I give you the water, you will drink it. So this is the unseen sins, which you cannot see, but it enters your system and it damages it. So now you have realized that, okay, my heart has been contaminated. That is why I can't respond to the call of Allah. So what should I do? So Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam said, okay, your heart becomes rusty, just like iron when it gets rusty. So your heart also gets rusty. So Sahaba Karam asked Rasulullah, how can we clean it? They said, Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam said two things. One is Kitabullah, Quran Majid, reciting Quran, and Zikrullah. So Zikrullah, a zikr of Allah, is the remedy of all that contamination of 20, 30 years that you've been receiving. Now, if you want to clean it and want to respond to good things and want to become a good person, want to become a good Muslim, the only remedy that you can have is basically zikrullah. So zikr of Allah, why does it cleans your heart? It completely wipes it. All that junk that we have put in our heart for the last 20, 30 or 40 or 50 years or whatever, when you start doing the zikr, what it does, that it cleans your heart. So when your heart is clean and pure, then your eyes are open. And then you can understand things clearly. Because when your heart is closed, heart is hard, then there's a veil in front of you and you cannot understand or see or hear things properly. That's why Allah subhanahu wa ta'ala said in Quran, لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Allah is saying that they have eyes, but they cannot see. They have ears, but they cannot hear. They have heart, but they cannot understand. They are but like animals. So when you don't have Allah and Rasul in your life, then Allah is saying you are entitled. He gives you that title of Kal An'am, like animals. Because what animals do is they just follow their carnal desires, eat, sleep, and have sex. That's it. If we follow the same thing, then of course there's no difference between them and us. We are human beings. We need to have some kind of rules and regulations and restrictions in our lives. Otherwise, it's like a life of the jungle where there are no rules, no regulations. So zikr of Allah is the remedy. Also, there's another thing called sohbat. I'll be talking about sohbat some other day, but today is zikr of Allah. The zikr of Allah is the remedy to clean your heart. That is what Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam said. That is what Quran says. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. And their hearts have got rusty because of what they are doing. So Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam says, when you sin, a black dot appears in your heart. And you say Tawbah Astaghfar on it,
the, the black dot is removed. But if you don't say that, don't tawbah and istighfar, the black dot becomes stubborn. And then you sin another time, another black dot, until your heart becomes black. And when it becomes black, and then it loses the most precious thing, which is to differentiate between good and bad. So now, the only thing to clean this heart is zikr of Allah. So zikr of Allah, with the zikr of Allah, we can clean our contaminated hearts, inshallah. اب میں آپ کی اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اور بے انتہا محبت کرتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ جی اس کا بچہ جو ہے ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے. چلو آنکھوں کے سامنے نہیں رہ سکتا، اس کی کانٹیکٹ میں رہے وہ بچہ. یہ اس وجہ سے کہ ماں اپنے بچے سے بے حد محبت کرتی ہے، اور اس محبت کے پیچھے اس کی ممتا، اس کی غرض ہے. اس کی غرض، اس کی ممتا ہے. یہ اس کی جو ممتا ہے یہ پوری نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے بچے سے ٹوٹ کے محبت نہیں کر لیتی. اس کے پیچھے یہ ایک غرض ہے جو ماں اپنے بچے سے کرتی ہے. بالکل اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ، ماں سے کئی گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور بندے کی محبت اور ماں کی محبت میں بہت فرق ہے، کیونکہ ماں کی محبت کے پیچھے کوئی غرض ہے، وہ ممتا ہے اس کی. اللہ تو سیلف سفیشینٹ ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں. اس کی مثال دیکھیں حدیث سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کے 100 حصے کیے، اور اس میں سے صرف ایک حصہ جو ہے وہ دنیا میں پھیلا دیا. اب جسٹ بیکاز آف اس 1% کی وجہ سے، ایک حصے کی وجہ سے، جو ماں ہے اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، بھائی ہے اپنی بہن سے محبت کرتا ہے، بھائی سے محبت کرتا ہے، دوست ہے اپنے دوست سے محبت کرتا ہے، جانوروں میں بھی یہ محبت ہے. یہ صرف اس ایک حصے کی وجہ سے ہے. اور 99% جو 99 حصے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیے. تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو بالکل جس طرح ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ میری نظروں کے سامنے رہے، میرے کانٹیکٹ میں، بالکل اللہ تعالیٰ بھی اس طرح چاہتے ہیں کہ جو میرا بندہ ہے وہ میرے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہے. تو اس رابطے میں اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے اپنے بندے کو 2 چیزیں دی ہیں. ایک ہے اس کا دل، اور دوسری ہے اس کی زبان. اچھا، دل اور زبان کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، اور مسلسل رابطے میں رہ کر ایک تعلق قائم کر لیتا ہے. تو جب بندے کے ساتھ ایک تعلق قائم کر لیتا ہے، تو یہ تعلق جو ہے انسان کے زبان اور دل سے جو ہے پھیل کر جسم کے پورے باقی حصوں میں بھی چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان کی ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی، روئیں روئیں سے اللہ اللہ کا رابطہ جاری ہو جاتا ہے. اور یہ رابطہ جو ہے اس کو ہم ذکر کہتے ہیں. ویسے تو ذکر جو ہے اپنی معنی، وسیع معنی کے اعتبار سے نماز، تلاوت اور قرآن کی تلاوت ہو گئی، دعا ہو گئی، سب کچھ شامل ہے. ان کی سب کی اس کی شکلیں ہیں. لیکن مخصوص اگر عرف میں دیکھا جائے، اصطلاح میں اس کو دیکھا جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تسبیح کرنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا. تو آخر کیا وجہ ہے کہ اور قرآن مجید اور احادیث میں ذکر کے بارے میں اتنی آیات ہیں اور اتنی حدیث ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے سن کے، اور اتنے فضائل ہیں اس کے کہ جیسے میں نے شروع میں آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کرو کثرت کے ساتھ، کوئی لمٹ نہیں ہے. تو انسان کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دل میں اگر ذکر کرنے سے انسان کے اندر کیسے تبدیلی آتی، کیا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سوچا اور تھوڑی ریسرچ کی. تو ایک آرٹیکل میں نے پڑھا about this Japanese scientist called Masaru Emoto.
So he did a lot of research on water. So what he did was he subjected the water to various forms of outside influence, and then he recorded those samples swiftly by by putting them in cryogenic chamber. تو اس سے وہ فریز ہو جاتے تھے. اور فریز ہونے کے بعد what he did was he put those samples under the microscope and he was amazed to see کہ جو واٹر کے سیمپلز تھے جب مائکروسکوپ کے اندر اس نے جب دیکھا تو اس کے اندر بہت بیوٹیفل جو ہیں کرسٹل کے فارمز بننا شروع ہو گئے تھے, شیپس بننا شروع ہوتی. جب وہ الفاظ کہتا تھا لو یا الفاظ کہتا تھا ہیلو تھینک یو, اس طرح کے اچھے الفاظ سے. اور وہی جو پانی کو جب وہ الفاظ کہتا تھا ہیٹ, ڈسگسٹنگ, اس طرح کے الفاظ کہتا تھا, تو وہ پانی کے اندر جو کرسٹلز تھے وہ بڑے اگلی لکنگ شیپ کے, بڑے عجیب سے شیپ کے کرسٹلز بن جاتے تھے. تو اس نے فردر ٹیسٹ کیا ہیومن کے بلڈ کے اندر. اب ہیومن بلڈ کے اندر بھی واٹر ہوتا ہے. اس نے اس چیز کو اور ٹیسٹ کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر بھی وہی شیپس اور وہی پیٹرنز بنتے ہیں. پھر اس نے دوبارہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا جس میں اس نے ہی ٹک 3 بیکرز ود واٹر اینڈ رائس ان اٹ, چاول اندر 1 2 3 اس نے بیکرز لیے, اور 1 مہینے تک وہ ایک بیکر کو کہتا تھا کہ تھینک یو, ہیلو, لو, اس طرح کی باتیں, اور دوسرے والے کو وہ کہتا تھا آئی ہیٹ یو, اور بری اس کو جو ہے نا ڈسگسٹنگ اور اس طرح کی باتیں, اور تیسرے والے کو بالکل اگنور کرتا تھا. 1 مہینہ لگاتار وہ ان کو یہ کہتا رہا, اور ود ان 1 منتھ اس نے دیکھا کہ جو بیکر میں پانی تھا اور چاول تھی وہ اسی طرح ہی سفید اور پیور واٹر بنا, اور اس میں سے خوشبو آنا شروع ہو گئی. اور جو دوسرا بیکر تھا اس میں سے اس نے دیکھا کہ اس کا رنگ کالا ہو گیا اور بدبو آنا شروع ہو گئی. اور تیسرا جس کو وہ اگنور کرتا تھا اس سے بالکل ہے نا راٹ, بالکل وہ سڑ گیا وہ والا پانی. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ صرف اچھے الفاظ کہنے کے ساتھ پانی کے اندر کتنا ریئیکشن ہو رہا ہے. اور جب اب اچھے الفاظوں کے ساتھ آپ جب انسان کے ساتھ جب اچھے الفاظوں کا ذکر کریں گے تو جب انسان کے اندر آپ سوچیں کیسی کیفیات ہوں گی. پھر اس نے مختلف جو میوزکس ہوتے ہیں جیسے ہیوی میٹل, راک میٹل جو ہوتا ہے بڑا ڈسٹربنگ سا میوزک ہوتا ہے, اس کو جب واٹر کے اوپر اس نے سبجیکٹ اس نے کیا آؤٹ سائڈ انفلوئنس کو, تو اس نے دیکھا کہ اس میں اندر بہت عجیب اور ڈسٹربنگ سی پیٹرنس بن گئے. تو اس سے میں نے سوچا کہ ذکر کو اگر ہم سائنٹیفکلی اگر اس کو لیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خوبصورت ذکر کوئی بھی نہیں ہوگا. تو جب آپ خود سوچیں, جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر جو 80-70% جو انسان کے باڈی کے اندر واٹر ہوتا ہے اس کے اندر جو کرسٹلز جب بن جاتے ہیں تو وہ اتنے خوبصورت شیپس کے ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر کیفیات بدلتی جاتی ہیں. کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ برے الفاظ کے ساتھ پیش آتے ہیں تو آپ اس کا ریئیکشن انسان کا چینج ہو جاتا ہے. یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ کے بلڈ کے اندر جو ہیں یہ جو کرسٹلز بن جاتے ہیں یہ آپ کو ریئیکٹ کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو آپ کی جو باڈی کے اندر جو واٹر ہے, جو بلڈ کے اندر واٹر ہے, 78% جو ہے انسان کے باڈی کے اندر ویسے ہی واٹر ہوتا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ اس کی وجہ سے انسان کے اندر کیفیات نہیں بدلیں گی. جب انسان ذکر کرے گا, اللہ کا نام لے گا, سب سے خوبصورت نام اللہ تعالیٰ کا نام ہے. جب آپ اللہ 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 کریں گے تو جب آپ کے کانوں میں آواز پڑے گی آپ کے دل اس کو کیپچر کرے گا, اور آپ کے سارے جسم میں جب وہ آواز جائے گی تو اس کی وجہ سے جو آپ کے بلڈ کے اندر واٹر ہے اس واٹر کو بس کے اندر جو کرسٹلز بننے شروع ہو جائیں گے, کتنے خوبصورت ہوں گے. یہ مسارو اموٹو نے جو جاپنیز سائنٹسٹ ہے یہ اس نے ایکسپیریمنٹس کیے واٹر کے اوپر اور ساری عمر اس نے کی ہیں. تو اس سے میں نے یہی سوچا کہ ذکر کی وجہ سے دیکھیں انسان کے اندر کیسے کیفیات بدل سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, اچھے الفاظ کے ساتھ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور اخلاق کے ساتھ, تو یہ چیزیں انسان کے جو جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کی کیفیات بدل جاتی ہیں. اس لیے وہ اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں اور ان کا ریئیکشن بھی اچھا ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے اسلام میں بھی کہا جاتا ہے کہ میٹھا بول بولنا چاہیے, اچھی باتیں کرنی چاہیے, اخلاق کے ساتھ پسند آنا چاہیے, سلام کرنا چاہیے, کیونکہ ان سب میں ذکر ہے اللہ, ان سب میں کچھ نہ کچھ ہے جو ہمارے جسم کے اندر تبدیلی کرتے ہیں. ایک تو یہ میں نے سائنس سے سنا, ٹیکنالوجی سے اب آپ دیکھیں ذکر کو, اگر آپ ایک اور
دوسرے رخ سے آپ اس کو اگر دیکھیں تو ابھی یہ جو آپ کا ونڈوز کا جو سسٹم ہے، سیکیورٹی سسٹم، یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ دے ہیو ڈیولپڈ اٹ، اور اب وہ اتنا ڈیولپ ہو گیا کہ وہ آپ کے سسٹم کو، جو ونڈوز کا سسٹم ہے اس کو بچانے کے لیے جو وائرسز آپ کے ارد گرد آ رہے ہوتے ہیں، جو فیوچر وائرسز ہوتے ہیں، جو کرنٹ وائرسز ہوتے ہیں، جو آن لائن ہوتے ہیں، یہ سارے جو وائرسز آپ کو ہر طرف سے اٹیک کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ایک سیکیورٹی سسٹم بنایا گیا، ونڈوز سیکیورٹی سسٹم۔ اب اس میں جو ہے ڈفرینٹ قسم کے سسٹمز ہیں، جس میں وائرس اینڈ تھریٹ پروٹیکشنز ہے، جس میں وہ آپ کو آپ کی سسٹم کو پروٹیکٹ کرتا ہے اگینسٹ تھریٹس، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اکاؤنٹ پروٹیکشن ہے، جس میں آپ کے اکاؤنٹ کو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ پھر ایک فائر وال ہے، جو آپ کو جو باہر سے انٹرنیٹ کے ذریعے جو گند آ رہے ہیں اندر، جو وائرسز آ رہے ہیں، اس کو یہ روکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ڈیوائس کی سیکیورٹی ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے اس کو کیسے سیکیور کیا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ کی پرفارمنس وہ بتاتا ہے، ایک ہیلتھ رپورٹ آپ کو دیتا ہے کہ اس وقت آپ کی یہ پرفارمنس ہے، اتنے وائرسز آئے تھے، اتنے کوارنٹائن ہو گئے ہیں اور اتنے اندر چلے گئے ہوئے ہیں، اب آپ کے سسٹم کو کلیننگ کی ضرورت ہے، یہ سارا۔ پھر اس کے بعد فیملی آپشنز بھی آ گئے، یہ سارے۔ اب دیکھیے ونڈوز نے وقت کے ساتھ ساتھ ان وائرسز سے بچنے کے لیے، اپنی مشین کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ سسٹمز ڈیولپ کیے ہیں۔ پھر فیملی میں ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کو کتنا سمپلیفائی کیا جائے فیملی کے لیے، بچے کیا دیکھ رہے ہیں، بڑے کیا دیکھ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایک مشین کے اندر ڈالی گئی ہیں سسٹم کہ جس سے اس سسٹم کو بچایا جائے۔ تو ذکر بھی بالکل اسی طرح ہی ایک ایسا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جس کے کرنے سے آپ کے ارد گرد ایک شیلڈ بن جاتی ہے۔ جیسے اینٹی وائرس نہیں ہوتا، اسی طرح آپ کے ارد گرد ایک شیلڈ بن جاتی ہے، اور اس شیلڈ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو آؤٹ سائڈ انفلوئنسز آ رہے ہوتے ہیں، جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا، فرائڈ اینڈ یونگ کی کہانی میں نے آپ کو بتائی کہ when you go out in the public you are bombarded with information and your mind accepts all that information، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر آپ کے ارد گرد کوئی سیکیورٹی سسٹم نہیں ہے، تو اب سیکیورٹی سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے جتنا گند ہے وہ سارا آپ کے اندر جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کے ارد گرد ایک سیکیورٹی سسٹم ہے تو پھر وہ سارا جو گند آ رہا ہے اس کو کوارنٹائن کرتا ہے، سارے وائرسز جو اندر آ رہے ہیں وہ اس کو روکی رکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو الارم بھی کرتا ہے اور بتاتا بھی ہے کہ اس وقت اس وائرس نے اٹیک کیا ہے، اس وقت یہ وائرس ہے، فیوچر میں یہ والا وائرس آنا چاہیے، آپ کو اس سے بچنا چاہیے، آپ کے سسٹم خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو، جو انسانوں کا سسٹم ہے، اس کو بھی بچانے کے لیے اینٹی وائرس سمجھ لیجیے کہ یہ ذکر ہے جو اللہ کا، یہ ایسے دنیا کے جو فتنے ہیں، جو آج ہیں، جو پاسٹ میں تھے، جو فیوچر میں آ رہے ہیں، یہ سارے جو فتنے آ رہے ہیں یہ ہر وقت ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی شیلڈ نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ان فتنوں کے خلاف کوئی اینٹی وائرس نہیں ہے، اپنے سسٹم میں آپ نے انسٹال نہیں کیا ہوا، اپنے اندر آپ نے انسٹال نہیں کیا ہوا، تو ظاہری بات ہے آپ کا جو مین ڈیوائس ہے جو آپ کے اندر ہے وہ آپ کا ہارٹ ہے، آپ کا ہارڈ ڈرائیو، مدر بورڈ جو ہے، یہ آپ کا ہارٹ ہے، اس کے اوپر آ کے وہ اٹیک کرتے ہیں، یہ فتنے آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ اب یہ جو فتنے ہیں جب آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، آپ کے پاس سسٹم کوئی نہیں ہے بچانے کے لیے، تو پھر آپ کے جو سسٹم ہے اس کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور لوہے کو جس طرح زنگ لگتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح آپ کے دل کو زنگ لگتا ہے۔ تو اب یہ جب آپ کے دل کو زنگ لگ گیا، لوہے زنگ لگ گیا، تو اب آپ کس طرح جو ہیں اپنے آپ کو اب اس سے بچائیں گے؟ تو یہ سسٹم جو ہے اپنا بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ ذکر دیا ہے۔ تو اس ذکر کے ذریعے ہم اپنے آپ کو جو ہے آؤٹ سائڈ انفلوئنس سے، فتنوں سے اور فساد سے، اور جو آج کل ہو رہی ہیں جو فتنے اس دنیا میں ہیں، جو غلط کام ہو رہے ہیں، اگر جب تک آپ اپنے آپ کو اس سے نہیں بچائیں گے تو آپ کے دل پہ یہ اثر کرتا رہ جائے گا، اور جو آپ کے دل پہ اثر ہوگا، آپ ایسے اللہ تعالیٰ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائیں گے تو آپ کا نیک کام کرنے کو جی نہیں چاہے گا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اس دنیا میں ہم رہیں گے، اور اس دنیا میں رہنے کے بعد کچھ عرصے بعد جب چلے جائیں گے تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے
آخرت میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ذکر کی یہ نعمت دی ہے. اور قرآن مجید میں ذکر کے بارے میں اتنا کثرت سے آیا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح اور شام کرو. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی بھی عبادت کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی. ہر عبادت کے لیے کوئی نہ کوئی کنڈیشن ہے. نماز ہے تو 5 وقت آپ نے پڑھنی ہے. اچھا، اس میں ایسا بھی ہے کہ آپ اگر بیمار ہیں تو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، یا آپ سفر میں ہیں تو اس کو کم کر سکتے ہیں، اس میں تخفیف آ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ میں بھی آپ نے کتنی زکوٰۃ دینی ہے، ایسے اتنی دینی ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو نہ دیں. روزہ ہے، اگر روزے میں آپ صحت مند ہیں تو آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اگر آپ صحت مند نہیں ہیں تو اس کو بعد میں کر سکتے ہیں. اسی طرح حج ہے، حج میں آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ حج کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں، استطاعت نہیں ہے تو آپ حج نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس پیسے نہیں آتے. تو جتنی اللہ تعالیٰ نے عبادات اپنی بتائی ہیں، ان سب عبادات میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی کنڈیشن رکھی ہوئی ہے. لیکن جب ذکر کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اے ایمان والو کثرت کے ساتھ. تو جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم لوگ کریں گے تو اتنا ہی ہمارے دلوں کی جو کیفیات بدل جائے گی. تو اس سے معلوم ہمیں یہ پڑتا ہے کہ صرف جو ہے نماز پڑھنے سے اور روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے ہمارے دل کی جو کیفیات ہیں، جو کیفیات ہیں وہ صرف ان چیزوں سے نہیں بدل سکتی. لیکن اس کے لیے کوئی دوسری چیز بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کے بارے میں قرآن میں بتایا، تاکہ ہمارے اندر جو کیفیات ہیں ہم ان کو بدل سکیں. وہ خود بخود ہی آہستہ آہستہ انسان کے اندر بدلتی ہیں، تو جس کی وجہ سے انسان کا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہ آپ اپنے رب کو یاد کریں ڈر کر، خوف کے ساتھ اور چپ کے. مطلب راتوں کو اٹھیں اور راتوں کو اٹھ کے آپ اپنے اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کر یاد کریں. اب اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کثرت کے ساتھ ذکر کریں، اور اللہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ذکر کیسے کرنا ہے اپنے اللہ کا. تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اپنے اندر ایک خوف کی کیفیت پیدا کریں، کیونکہ آپ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اور آپ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے. تو جب یہ کیفیت انسان کے اندر آ جائے تو ذکر کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے. اب ہم جو ذکر جو کرتے ہیں تسبیح سے، اس میں یہ کیفیت فی الحال نہیں آ سکتی. یہ بہت بڑی کیفیت ہے کہ انسان کا جب ذکر کرے اللہ کا، رات کو بیٹھ کے اکیلے میں اللہ 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 کرے، تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے اندر ایسے نہیں پیدا ہو سکتی. اگر آپ خالی ذکر کرتے ہیں اور آپ کے اندر یہ والی کیفیات ابھی پیدا نہیں ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کو ٹائم لگے گا. اور جو آپ اس کیفیات میں جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو ایسے آپ کی لائف جو ہے چینج ہونا شروع ہو جائے گی. اور میں نے اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، ایسے لوگ جو بالکل ہی ڈفرینٹ مائنڈڈ اور سیکولر مائنڈڈ تھے، وہ آئے اور انہوں نے جب ذکر کیا تو مطلب کہ ان کی زندگیوں کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتے ہوئے دیکھا ہے. ان کو سنتوں اور ملبوس میں نے دیکھا، جو ایسے اپنی زندگی پہلے گزار رہے تھے، بالکل دنیا میں غرق تھے وہ لوگ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہر وقت پیسہ، کام اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. لیکن چند عرصہ ذکر کرنے کے بعد ان کی کیفیات بدل گئیں اور انہوں نے گناہوں والی زندگی سے بالکل توبہ کر لیا. اور یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں نے توبہ کی. اور میں نے بھی اس پہ ظاہر بات ہے میں نے بھی عمل کیا، اور میں نے بھی عمل کر کے جب اس پہ دیکھا تو میری بھی زندگی بدل گئی. کیونکہ میں نماز تو پڑھتا تھا 5 وقت کی، میں نے حج بھی کیا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن ایک خاص جو دین میں جو ترقی ہوتی ہے وہ آ نہیں رہی تھی. وہ اندر جو کیفیات جو بننی چاہیے تھی وہ بن نہیں رہی تھی. یہ ذکر کی کیفیت تب آئی جب میں نے ذکر کرنا شروع ہوا. فار ایگزامپل ایک لمبا سفر ہے
اس لمبے سفر کو آپ سمجھ لیں جو آپ اچیو کر سکتے ہیں 20 سال میں 25 سال میں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو مہینوں میں دے دیتے ہیں. یہ اتنا پاورفل یہ پرسکرپشن ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کی جو پرسکرپشنز ہیں ان کو سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے لیے صرف یہ ایک آیت ہے، کیونکہ ہم لوگ آج کل ہمارا ایک مزاج بن گیا ہوا ہے کہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ڈاکٹرز کی پرسکرپشنز کو بہت زیادہ سیریسلی لیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو پرسکرپشنز ہیں ان کو نہیں لیتے. اب آپ دیکھیں، اگر کسی آفس میں آپ جائیں، ایسے گورنمنٹ کے آفس میں جہاں رشوت لی جاتی ہے، آپ ادھر لکھ کے لگا دیں رشوت لینا اور دینا حرام ہے، اس کے نیچے بیٹھ کے لوگ رشوت لے رہے ہوں گے. آپ کسی ایسی سودی آرگنائزیشن میں چلے جائیے اور وہاں لگا کے لکھ دیں کہ سود لینا اور دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے، تو وہاں نیچے لوگ بیٹھ کے سود لے رہے ہوں گے. کینٹین کیفیٹیریا میں اسکول کالج یونیورسٹی کے چلے جائیں آپ، اور وہاں آپ لکھ دیں کہ غیبت اشد من الزنا، غیبت حرام ہے، بیک بائٹنگ از حرام، تو اسٹوڈنٹس نیچے بیٹھ کے بیک بائٹنگ کر رہے ہوں گے. لیکن ایک ڈاکٹر جب آپ کو کہتا ہے کہ آپ شوگر کھانا بند کر دیں کیونکہ آپ کو شوگر ہو گیا، آپ فوراً شوگر کو بند کر دیں گے. آپ وہ کہیں گے جی آپ سالٹ نہ کھائیں، آپ کو بلڈ پریشر، آپ فوراً بند کر دیں گے. یہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہوا، اور اسی مزاج کی وجہ سے اب ہمارا جو ہے، جب اللہ تعالیٰ کی جو پرسکرپشنز ہوتی ہیں ان کی طرف ہم اتنی سیریسلی نہیں لیتے. ان کا جو اثر ہے وہ اسی وجہ سے ختم ہو گیا کہ ہمارے نظر میں جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ڈاکٹرز کی پرسکرپشن زیادہ افیکٹو ہے، زیادہ اثر انداز کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی پرسکرپشنز جو ہے اثر انداز نہیں کرتی. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو بھائی آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. تو جب انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو اپنا آپ بلا دیا. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو، قرآن میں آتا ہے کہ جب ان لوگوں نے بلا دیا تو I opened for them the gates of everything, every pleasant thing. So they started enjoying it, and while in the midst of enjoyment, I took them in punishment. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہوں نے مجھے بھلا دیا، میری وارننگس کو بلا دیا، تو میں نے ان کے لیے سارے دنیا کے جو خزانوں کے دروازے تھے وہ میں نے کھول دیے. جب میں نے ان کو کھول دیے تو وہ سمجھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہمارے پر آ گئی، تو وہ ان کو انجوائے کرنے لگ گئے. اچھا، جب ان میں انجوائے کرنے لگے اور بالکل اس میں مدہوش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں نے ان کو پکڑا اور پھر میں نے ان کو پنش کیا. تو جب انسان اپنے اللہ کو بلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا ان کو بھی بلا دیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں. اب کامیابی کو اللہ تعالیٰ ذکر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جتنا آپ ذکر کریں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے. مطلب یہی ہے کہ آپ ذکر کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سے رجوع کرنے والے بن جائیں گے. آپ کے اندر ایسی کیفیات بنیں گی کہ آپ نیک کام کرنا شروع کر دیں گے، اور جب آپ اندر نیک کام کرنے کی کیفیات بن جائیں گی تو آپ فرما بردار ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے میں اور صراط مستقیم میں چلنا شروع ہو جائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو اے ایمان والو، کہتے ہیں کہ تمہیں جو تمہارا مال ہے اور تمہاری اولاد ہے کہیں تم اللہ کے تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے. ایسا نہ ہو کہ تم جو میں نے تمہیں مال دیا ہے، میں تمہیں اولاد دی ہے، اور آپ جو ہے اس سے غافل ہو جائیے اور اللہ تعالیٰ سے آپ غافل ہو جائیں، تو پھر یہ نعمتیں نہیں ہوں گی، پھر یہ تو آپ کے لیے عذاب ہوں گی. اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں نعمتیں تو ہیں، میں آپ کو دیتا ہوں. نعمت وہ نعمت ہوتی ہے جس سے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. اور وہ نعمت، وہ دولت، وہ عزت، وہ شان و شوکت جو آپ کے پاس ہے لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے یہ جو نعمتیں ہیں یہ آپ کے لیے عذاب ہے، یہ نعمتیں نہیں ہیں. فلما نسوا ما ذکروا بہ، کہ بس جب وہ بھول گئے وارننگس کو تو پھر ہم نے سارے خزانے ان کے لیے کھول دیے. تو اس کی وجہ سے جو ہے انسان جو ہے گناہوں میں پڑ جاتا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ مجھے یاد کرو، میں آپ کو یاد کروں. تو اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ مجھے یاد کر لو، آپ میرا ذکر کرو
تو میں آپ کو یاد کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ, کہ جب آپ نماز سے, اب نماز جیسی بڑی عبادت آپ دیکھ لیں, کہہ رہے ہیں جب آپ نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے لیٹتے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اب نماز اتنی بڑی عبادت ہے, اور اس کے بعد دوبارہ آپ کو اللہ تعالیٰ پرسکرائب کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں, ایڈوائز کر رہے ہیں کہ دیکھو نماز تم نے پڑھ لی ہے لیکن اب تم ذکر میں لگ جاؤ. اللہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لیٹتے آپ اللہ کا ذکر کریں, جیسے کہ ہر بڑی چیز کا خاتمہ جو ہے ذکر کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ذکر ہے اس کی اندر اتنی پاور ہے کہ آپ کی زندگیاں اس سے بدل سکتی ہیں. اس کے علاوہ قرآن مجید میں بے شمار اور آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کے بارے میں بتاتے ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک نماز بے حیائی بری کام سے روکتی ہے لیکن اللہ کا ذکر اکبر ہے. اب آپ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ جو ایک درجہ ہے جو آپ نماز سے حاصل نہیں کر سکتے, آپ ذکر کریں گے. نماز کے بعد جب ذکر کرنا شروع کریں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی وہ درجہ بڑھتا جائے گا. آپ ایسے لیول پہ آ جائیں گے کہ جو بہت اونچا لیول ہوگا, اور یہ صرف اور صرف ذکر سے آپ کے اندر پیدا ہو سکتا ہے. اب میں حدیث کی طرف آتا ہوں, اور ایسی حدیثیں بہت زیادہ ذکر کے بارے میں, لیکن بندہ دنگ رہ جاتا ہے. یہ ایسی حدیث ہے کہ ان ابی ہریرہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بھی اور کہیں بھی کچھ بندگان اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہر طرف سے جو ہے فرشتے ان کو گھیرے میں لیتے ہیں. ان کو گھیرے میں حفتہم الملائکۃ وغشیتہم الرحمہ, اور جب وہ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اوپر سے آ کے ان کو ڈھانپ لیتی ہے. تو پھر وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ, اور پھر وہ سکینہ نازل ہو جاتا ہے. تو یہ کتنی بڑی ایک سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے اوپر 3 انعامات کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو فرشتے ہوتے ہیں, جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی, ٹھیک ہے, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو اس میں یہ فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو آپ کے ارد گرد اس وقت فرشتے بیٹھے ہیں. آپ کو یقین کرنا چاہیے اس پہ, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہاں کہیں کیسے بھی اللہ کا جب ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو فرشتے آپ کو آ کے گھیر لیتے ہیں. وہ کیوں نہ گھیریں, کیونکہ اس محفل میں اللہ کی بات ہوتی ہے, اور اللہ کی بات ایسے کہ پروٹوکول ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی بات کو پروٹوکول دینے کے لیے جو ملائکہ ہوتے ہیں, جو فرشتے ہوتے ہیں, وہ آپ کو گھیر لیتے ہیں. اور جب فرشتے آپ کے گھیر لیتے ہیں تو پھر وہاں سے برکتیں ہوتی ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اوپر سے نازل ہوتی ہے اور آپ کو کمپلیٹلی ڈھانپ لیتی ہے. پھر آپ کے اندر ایک سکینہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے ذکر کرنے کی وجہ سے, وہ پیدا ہوتی ہے. اب اکثر لوگوں کو پیدا نہیں ہو سکتی, کیونکہ اتنی جلدی تو نہیں پیدا ہوگی. وہ آہستہ آہستہ جب ذکر کریں گے تو انسان کے دل کی جو کیفیات ہیں وہ بدل جاتی ہیں. تو پھر وہ جو سکینے کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ انسان کے دل میں آ جاتی ہے, اور پھر آپ کے اندر جو ہے ایک اطمینان اور ایک سکون آ جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو صرف اللہ کے ذکر سے ہی آپ کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے, اور کسی چیز سے بھی آپ کے دل کو اطمینان نہیں مل سکتا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے آپ کو اطمینان مل سکتا ہے. ایک اور حدیث ہے جو میں پڑھتا ہوں تو میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں, اور صحابہ کرام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنی تو وہ بھی بہت حیران ہوئے. تو ابو درداء رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک عمل بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے زیادہ بہتر ہے اور تمہارے مالک کی نگاہ میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. جو تمہارے تمام اعمال سے زیادہ بہتر ہے, تمہارے مالک کی نگاہ میں سب سے زیادہ بہتر ہے, اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام درجوں سے بلند کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں سونا اور چاندی یہ خرچنے سے بھی زیادہ بہتر ہے, اور جہاد میں جا کر اللہ کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنا
اور خود ذبح ہو جانا یا خود شہید ہو جانا اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جو تمام اعمال سے بہتر ہے. ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے. ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جو آپ کے درجوں کو بلند کرے. ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جو سونا چاندی دینے سے بھی زیادہ ہو. اور ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جو آپ کی جان دینے سے بھی زیادہ ہو. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ضرور فرمائیں کیا ایسی بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو اور مجھے کمرے میں بیٹھ کر وہ درجہ مل رہا ہے جو ایک بندہ جا کے جہاد میں شہید ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ بہتر. سونا چاندی اپنا خرچ رہا ہے اس سے بھی زیادہ بہتر. تمام اعمال سے بھی زیادہ بہتر. درجوں کو بھی بلند کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سب سے زیادہ پاکیزہ. کتنا خوش قسمت ہے کہ ہمیں گھر بیٹھ کر یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں. تو اب قرآن اور سنت میں اتنی اس کے فضائل ہیں کہ ان سب کو پڑھنا اور اس کو تشریح کرنا بہت وقت چاہیے اس کے لیے. تو اب دیکھیں مسلمان جو ہے اس کو ہر وقت ذکر کی کیفیت میں ہونا چاہیے. مسلمان 24 گھنٹے ان آیات اور ان احادیث سے یوں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو ہر وقت جو ہے ذکر کی حالت میں ہونا چاہیے. مطلب ذکر کیا ہے کہ اب دھیان آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت ہونا چاہیے. آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہونا چاہیے. آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے. تو یہ جو ہے یہ جو ذکر ہے یہ 24 آور ڈیوٹی کا ہے. ایک ہمارے بزرگ بہت بڑے جہاز کا سفر کر رہے تھے. باہر کے ملک کی کوئی ایئر لائنس تھی. تو اس میں جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہے وہ آئی اور اس نے کہا کہ سر would you like to have some wine, alcohol. یہ شراب اس نے پیش کی. تو اس نے کہا کچھ نہیں کہا انہوں نے کہ جی میں نہیں چاہیے مجھے. اب وہ اس نے کہا زور دیا کہ سب پی رہے ہیں آپ بھی پی لیجئے. کیونکہ اب ان کی فلائٹ کی وہ تھی اس میں ریکوائرمنٹس تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرنا تھا, اپنی سروسز کو پروف کرنا تھا کہ دیکھیں ہم بہت اچھے ہیں. اس نے بہت زور دیا کہ آپ پیوں. کہ میں نہیں پیتا. اس کا چورو کوئی اور میں آپ کو لے آؤں جوس کی طرح کی ہے, آپ کے لیے میں کوئی اور ٹائپ کی شراب لے آتی ہوں جو شاید آپ پئیں اور آپ کو پسند ہے. تو اس نے کہا جی میں نہیں پیتا ہوں. تو اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ بندہ جو ہے کیوں نہیں پی رہا. تو اس نے کہا جب میرے حصے کی جا کے نا تم اندر جو ہے جو پائلٹ ہے اس کو پلا دو. اس نے کہا نو سر وی کانٹ ڈو دیٹ بیکاز ہی از آن ڈیوٹی. وہ ڈیوٹی پہ ہے, وہ نہیں پی سکتا, نشہ نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا میں بھی ڈیوٹی پہ ہوں. آئی ایم اے مسلم اینڈ آئی ایم ان ڈیوٹی 24 آورس. 24 گھنٹے کی میں ڈیوٹی پہ ہوں. ہم نہیں پی سکتے شراب. تو یہاں سے پتہ چلا کہ انسان کو جو ہے 24 گھنٹے ہمیں ذکر کی حالت میں رہنا چاہیے. کیونکہ باقی جو فرائض ہیں جو عبادات ہیں وہ تو زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں ختم ہو جائیں گی. تو باقی جو 24 گھنٹے آپ کیا کریں گے. تو آپ کے لیے کوئی نہ کوئی تو عبادت ہونی چاہیے تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو پرسکرائب کیا. تو التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. اب ایک تاجر کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ اچھا تاجر جو ہے جس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے, جو کام کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت رجوع کرنے والا ہے, یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو پڑھ رہا ہے اور اس کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے, وہ ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, لیکن ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہے اور ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتا ہے, نماز اس کے ذہن میں آتی ہے, ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا ہے. تو ایسے لوگ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے انبیاء کے ساتھ ہوں گے, آپ شہداء کے ساتھ, آپ صدیقین کے ساتھ ہوں گے. یہ کتنی بڑی ایک بشارت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ جو ذکر کرنے والے ہیں, جو سچے اور صادق اور امین تاجر ہیں, یعنی کہ جن کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے, اپنی خرید و فروخت کرنے کی طرف کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, تو یہ بھی ایک ذکر کی ایک فارم ہے. تو اب ذکر دیکھیں صحابہ کرام کے اندر یہ کیفیت بہت زیادہ تھی. وہ نماز بھی پڑھتے تھے تو ان میں اندر یہ کیفیت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ان کو اپنے آس پاس کی اتنی زیادہ خبر نہیں ہوتی تھی. ایک نبی نے 2 صحابہ کرام کو ڈیوٹی پہ لگایا کہ لشکر تھا, انہوں نے کہا کہ کون ڈیوٹی دے گا. تو 2 صحابہ کرام نے کہا کہ ہم دے دیتے ہیں, ہم چوکیداری کر لیتے ہیں. تو ایک نے کہا کہ آپ سو جائیے, میں ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ لیتا ہوں اور ساتھ ساتھ ڈیوٹی بھی دے دیتا ہوں.
تو جب انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی تو وہاں سے کسی دشمن نے تیر چلایا. جب وہ تیر چلایا تو آ کے صحابی کو 2 تیر لگے. جب تیر لگے تو اس کا خون نکلا, خون بہہ کے دوسری صحابی تک پہنچا اور وہ اپنی نماز پڑھتے رہے. اور جب دوسرے صحابی اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کو تیر لگے ہوئے ہیں, تو تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے نماز ختم کی, کہتے ہیں اللہ کے بندے آپ مجھے اٹھا دیتے, آپ کو تو تیر لگے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے تیر تو لگے ہیں, لیکن میں ایک آیت پڑھ رہا تھا, میں اس میں اتنا مجھے مزہ آ رہا تھا کہ میں نے کہا جب تک یہ ختم نہیں ہوگی تو میں سلام نہیں پھیروں گا. اب آپ دیکھیے یہ کس قسم کی یہ کیفیت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. میں آج کی آپ کو بات بتاؤں, زیادہ دور کی نہیں. ہمارے جامعہ اشرفیہ میں جو کی بانی جو ہیں مفتی حسن صاحب, ان کے بیٹے نے خود ہماری جو دورہ حدیث کی کلاس تھی ان میں یہ واقعہ بیان کیا, اور یہ سچا واقعہ ہے. اور انہوں نے ان کے جو ٹانگ تھی اس میں گینگرین ہو گیا, اس میں ٹانگ کو کاٹنا پڑتا ہے. تو ڈاکٹرز نے کہا جی آپ کی ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا جس کی وجہ سے آپ کو نشہ دینا پڑے گا. تو انہوں نے کہا جی کہ نشہ تو میں ہرگز نہیں کروں گا. تو ان کا حضرت دیکھیں یہ آپ کی ٹانگ آری سے کٹے گی, آپ کا گوشت کٹے گا, آپ کی ہڈی کٹے گی, آپ کی برداشت نہیں کر سکتے, اس کا نشہ میں نہیں کروں گا. آپ بس مجھے بتانا جب آپ نے ٹانگ کاٹنا شروع کر دیں میں اپنے ذکر پہ چلا جاؤں گا. اور یہ ڈاکٹرز نے بھی یہ وٹنس کیا, سب لوگوں نے جو وہاں پر تھے انہوں نے بتایا کہ وہ ڈاکٹرز نے جب ٹانگ کاٹنی شروع کی تو مفتی حسن صاحب جو تھے جو جامعہ اشرفیہ کے بانی ہے وہ ذکر کرنا شروع کیا, اللہ 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 اللہ, اور وہ پیچھے سے ٹانگ کاٹتے گئے, خون نکلا, ہڈی کٹی, اور پھر اس کے بعد کوٹری ہوئی, مطلب اس کو جلا کے انہوں نے اس کو سکھایا. سارا کچھ کرنے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ حضرت تو انہوں نے کہا آپ کا آپریشن ہو گیا, کہتا ہے اچھا آپریشن ہو گیا, تو الحمدللہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا. آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ ذکر کی کون سی ایسی کیفیت ہے, یہ کون سا ایسے لیول پہ چلے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنا مطلب کہ انسان کی ٹانگ بھی کٹ جائے اور پھر بھی اس کے اندر جو ہے فیلنگز اور روحانیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ جو درد ہے وہ بھی محسوس نہیں کر رہا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس ذکر کی وجہ سے انسان کے اندر کیسی روحانی چینجز آتی ہیں, جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے. تو اب ایک آخری میں واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس میں ایک حدیث ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. کہتے ہیں کہ جب تک دنیا میں قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے دنیا میں. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک اللہ تعالیٰ کے ایسے جلیل قدر فرشتے ہیں جن کی صرف ایک ڈیوٹی ہے, وہ یہ ڈیوٹی ہے کہ ان کو ایک بگل ایک وہ دیا ہوا ہے, ایک بگل کہتے ہیں, جس میں سے وہ آواز نکالتی ہے, پھونک مارنے سے پرانے زمانوں میں ہوتی ہے. تو وہ ان کے منہ میں اس طرح کر کے ان کو لگا ہوا ہے, اور وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آئے گا تو میں نے اس کو بجانا ہے تو قیامت آ جائے گی. اب ان کی صرف یہ ڈیوٹی ہے, اور وہ اتنے بڑے ہیں کہ وہ ساری دنیا میں سارے لوگوں کو, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قدرت دی ہوئی ہے کہ وہ دنیا کے سارے لوگوں کی زبانوں کو سمجھ سکتے ہیں. تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ جب آخری دفعہ اللہ اللہ کہے گا کوئی بندہ, اس کے 40 ایئرس تک آپ نے جو ہے قیامت کو مؤخر کر دینا, قیامت نہیں آنی چاہیے. اس کے 40 ایئرس کے بعد کوئی اللہ اللہ کہنے نہ ہوا تو پھر آپ قیامت کو لے آئیے. تو ایک دور ایسا آئے گا کہ جب یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی, دین بھی ختم ہو جائے گا, شریعت بھی, تو صرف انسان کو اللہ تعالیٰ کا صرف علم ہوگا کہ اللہ ہے کوئی, اپنی زبان میں ہوگا. تو دنیا میں ایک ایسا ٹائم رہ جائے گا جس میں کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف ایک بندہ ہوگا, کوئی آخری جو مسلمان ہوگا وہ اللہ اللہ کرے گا. تو اسرافیل علیہ السلام اس کا انتظار کریں گے. وہ بندہ جب اللہ اللہ کرتا ہے تو 40 ایئرس کے لیے وہ قیامت کو مؤخر کر دیتے ہیں, قیامت نہیں آتی. پھر اللہ اللہ کرتا ہے تو 40 ایئرس کے لیے. لیکن جب یہ بھی سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر قیامت آ جائے. آپ سوچیں کہ اللہ کا ذکر کرنے سے, صرف اللہ اللہ کرنے سے قیامت جیسی اتنی بڑی مصیبت جو ہے, اتنی بڑی آزمائش جب ختم ہو سکتی ہے, تو میرے اور آپ کی جو پرابلمز ہیں آج کل کی چھوٹی چھوٹی, بالکل چھوٹی چھوٹی, جس کو ہم بہت بڑی پرابلم سمجھتے ہیں, اللہ اللہ کرنے سے کیا اللہ تعالیٰ اس کو دور نہیں کر دے گا؟ ایک اللہ اللہ کرنے سے اللہ تعالیٰ قیامت جیسی بڑی چیز کو 40 ایئرس کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں. تو میں اور آپ جب اللہ اللہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی پرابلمس کو ختم نہیں کریں گے, ہمارے اسکول کالجز کی پرابلمس کو, ہمارے جو گھر میں پرابلمس ہیں,
ڈومیسٹک پرابلمس ہیں، ہماری جو پریشانیاں ہیں، جو بھی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اس کو ختم نہیں کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سب پریشانیوں کو ختم کر سکتے ہیں اگر ہم ذکر کو کریں گے. تو ذکر کا میں نے آپ کو خود بتایا، میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے، میں نے اپنے دوستوں کو بھی دیکھا اور میں نے بہت سارے لوگوں کو وٹنس بھی کیا، اس کی وجہ سے ان کی لائف چینج ہو گئی. اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف چینج ہو جائیں تو آپ بھی اللہ کا ذکر کریں. تو میں اب اپنا بیان کو ختم کرتا ہوں، ساتھ ایک چھوٹا سا ذکر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح کرنا ہے. اس میں یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا ذکر لا الہ الا اللہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ باوضو ہو کے بیٹھ جائیں 5-10 منٹ کے لیے، اور اس میں آپ نے صرف 200 ٹائمز آپ نے لا الہ الا اللہ کرنا ہے، بیچ میں محمد الرسول اللہ 10 دفعہ کرنے کے بعد محمد الرسول اللہ، پھر آپ نے آخر میں 500 دفعہ اللہ اللہ اللہ. تو اس سے آپ کے دل کے اندر آپ کی کیفیات بدل جائیں گی. وہ کیسے بدلیں گی؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، برکات ہیں، رحمت ہے یہ، جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کے سسٹم چینج ہو جاتا ہے. اور میں نے آپ کو سائنٹیفکلی بتایا کہ جب ذکر کیا جاتا ہے تو آپ کے اندر کیسے کس قسم کے بلڈ کے اندر جو ہے کرسٹلز خوبصورت شیپ کے بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے آپ کی فیلنگز چینج ہو جاتی ہیں. تو میں اب تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بیان ختم کروں گا میں. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے اس طرح ذکر کرنا ہے کہ دیکھیں آپ کے اندر جتنا آپ کے اندر گند ہے، جتنا ہم نے اپنے قلوب کو گندا کیا اس کو اندر سے کھینچے اپنے سر پہ لے کے آئے اور آپ کہیں لا الہ الا اللہ، مطلب کہ اے اللہ میں جتنا بھی گند ہے سب کو نکالتا ہوں لا کی تلوار سے. تلوار ہے لا الہ، سب کچھ میں کاٹ کر ختم کرتا ہوں سوائے اللہ کے. میرے دل میں صرف اللہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ اس طرح کریں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میرے ساتھ آپ کریں تھوڑا سا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ یہ کریں گے، آپ دیکھیں کچھ عرصے بعد آپ کے اندر کیسی کیفیات بنیں گی. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد الرسول اللہ. الا اللہ کی ضرب اپنے دل پہ لگائیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے سب کچھ میں نے پھینک دیا سوائے اللہ کے. الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، محمد الرسول اللہ. جب یہ کہنے کے بعد پھر آپ 200 ٹائمز یہ کہیں، پھر ساتھ پھر آپ پیار سے اللہ کا نام لیں. اللہ 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 اللہ. یہ ذکر کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا، انشاءاللہ آپ یہ کریں، دیکھیں آپ کی زندگیاں کس طرح بدلیں گی. اب میں گارنٹی کرتا ہوں اگر آپ شروع میں کوئی کیفیات نہیں ہوں گی آپ کی، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی. روز آپ کوئی ٹائم نکالیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کا ذکر کریں، اور آپ جب یہ کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کے ارد گرد فرشتے آئیں گے،
آپ کے اوپر رحمت اللہ تعالیٰ کی آئے گی، آپ کے اندر سکینہ آئے گا جیسے حدیثوں میں بتایا، اور آپ کے جو دلوں کی کیفیات چینج ہو جائیں گی، اور آپ کے ارد گرد اتنی پاورفل چیز ہے کہ آپ کے ارد گرد آئے لوگ بھی بدلنا شروع ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہوگا، اور آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہو جائے گی، دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے اور آخر میں بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ تو میں نے یہ جو آپ کو بتایا اسی روز آپ کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس میں بہت فائدہ دیں گے۔ میں تھوڑی سی انشاءاللہ دعا کراتا ہوں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين، رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ آپ خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں اللہ، اے اللہ ہمیں ابدیت کا جو مقام ہے اللہ وہ نصیب فرما دیجئے، اللہ ہمیں ذکر اور ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اللہ ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل دیجئے، اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں اور ہم جانتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ دن بھر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے دل خراب ہو چکے ہیں، دلوں پہ ہمارے زنگ لگ چکا ہو، یا اللہ ہمیں یہ ذکر کی یہ توفیق عطا فرما دیجئے تاکہ ہمارے دلوں کے زنگ جو ہیں یہ اتر جائیں اور ہمارے دلوں کی کیفیات بدل جائیں اور ہم اللہ سے رجوع کرنے والے بن جائیں اور ہم بھی ذکر کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جائیں۔ اللہ ہمارے بہت گناہ ہیں یا اللہ بتا بھی نہیں سکتے، اتنے گناہ ہیں یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم آپ کے مجرم ہیں، آپ جو چاہے اللہ آپ سزا دے سکتے ہیں، لیکن یا اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، لیکن یا اللہ ہم آپ کی چراگاہوں میں یا اللہ اپنی نافرمانی کے گھوڑے دھڑا کے تھک چکے ہیں، اللہ اب یا اللہ ہمیں بچا لیجئے، اللہ ہمیں بالوں سے پکڑ کر یا اللہ ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں سیدھے رستے پہ لائیں، صراط مستقیم پر لائیں یا اللہ۔ نہ ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ نفس کا کر سکتے ہیں یا اللہ، صرف آپ ہی ہیں جو ہمیں قدم قدم پر ہدایت دے سکتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے دیجئے کہ ہم یہ گناہوں بھری زندگیاں جو ہیں اس کو چھوڑ دیں اور دین کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، اور اللہ ہمیں آگ سے بچا لیجئے، آخرت کی جو آگ ہے یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیجئے یا اللہ، موت کی جو مشکلات پریشانیاں ہیں یا اللہ، آج کل کرونا کی وجہ سے اتنے لوگ فوت ہو رہے ہیں یا اللہ، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے رشتہ دار فوت ہو رہے ہیں یا اللہ، ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، جتنے لوگ بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے یا اللہ، ہمیں بھی اس بیماری سے جو کرونا کی بیماری، دوسری جتنی بھی ذہنی پریشانیاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، سب بیماریوں سے یا اللہ ہمیں یا اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے اور اس بیماریوں کو دور فرما دیجئے یا اللہ، مسلمان جہاں کہیں پریشان ہے یا اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مسلمان جہاں بھی ہے، مسلمان عراق میں ہے، فلسطین میں ہے، شام میں ہے، برما میں ہے، افغانستان میں ہے، جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں یا اللہ بہت مشکلات پریشانیوں میں ہیں یا اللہ ہمیں ایسی مشکلات پریشانیوں سے دور رکھیں یا اللہ، اور ان کے اوپر بھی یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما دیجئے، ان کے اوپر مہربانی فرما دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے یا اللہ، ہمیں نیک کام کرنے والا بنا دیجئے، ہم اچھا مسلمان بنا دیجئے، ہم جہاں جائیں یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ، ہمارے اندر ہمارا دین نظر آئے یا اللہ، ہم اپنے دین پر پورا چلنے والے بن جائیں یا اللہ، ہمیں نیک انسان بنا دیجیے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر بٹھا دیجیے یا اللہ، یہ جتنے لوگ آج جتنے اسٹوڈنٹس آئے ہیں یا اللہ جنہوں نے بیان سنا یا اللہ، ان میں سے کسی کو بھی رد نہ کریں یا اللہ، ان کی جو دل کی خواہشات ہیں یا اللہ پورا فرما دیجیے یا اللہ، ان کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دیجیے یا اللہ، ان کو اچھی نوکریاں عطا فرما دیجیے، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اپنے جو سبجیکٹس ہیں، جو اپنے کورسز یہ کر رہے ہیں یا اللہ، ان میں ان کو زیادہ سے زیادہ سمجھ بوجھ عطا فرما دیجیے اور ان میں ہائیسٹ نمبرز لینے کی ان کو توفیق عطا فرما دیجیے، اور ساتھ ساتھ دین کا کام بھی اللہ ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں دعا بھی نہیں مانگنی آتی، اللہ ہمیں دعا بھی عطا فرما دیجیے، اچھے الفاظ عطا فرما دیجیے، ہمیں علم نافع عطا فرما دیجیے، ایسا علم عطا فرما دیجیے جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو اللہ، اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہ موت آئے تو مدینہ میں آئے، دفن ہو تو جنت البقیع میں دفن ہو یا اللہ، قبر کے عذاب سے بچا لیجیے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے، اور اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجیے یا اللہ، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما دیجیے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ،
نیکوکاروں والی زندگی عطا فرما دی. یا اللہ پچھلی جتنی گناہ کی زندگیاں یا اللہ معاف فرما دیجیے. آج جتنے جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں یا اللہ ان سب کو یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما دیجیے. محرم کا مہینہ ہے یا اللہ بہت زیادہ بابرکت مہینہ ہے یا اللہ. اس مہینے میں یا اللہ جتنی نیک کام ہیں یا اللہ جتنی برکات ہیں یا اللہ ہمیں عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس مہینے میں بہت بڑے بڑے ایونٹس ہوئے, بہت افسوسناک ایونٹس ہوئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا کربلا میں یا اللہ, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایونٹس ہوئے یا اللہ. یہ مہینہ ہے یا اللہ محرم کا مہینہ شروع, بہت برکت والا مہینہ یا اللہ. عاشورہ کا ٹائم گزر رہا ہے یا اللہ, اس میں جتنی برکات ہیں یا اللہ جتنی نعمتیں ہیں یا اللہ ہمیں سب عطا فرما دیجیے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تو وہ بھی عطا فرما دیجیے. جن بھائیوں نے اور دوستوں نے یا اللہ دعا کا کہا ہے چاہا ہے یا ان کی جائز حاجات کو قبول فرما دیجیے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.